अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, भारतीय रियासत दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबरा अरविंद केजरीवाल को कल रात रियासती हुकूमत की नई एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तियों के हवाले से गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला की गिरफ्तारी के बाद जब इस्तीफे की बात हुई तो पार्टी रहनुमा आतिशी सिंह ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो केजरीवाल जेल से ही हुकूमत चलाएंगे। कोई कानून उन्हें जेल से हुकूमत चलाने से मना नहीं करता। हमारे हमसाए मुल्क में सूबे के वजीर आला को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। 3 दिन पहले उन्हें गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दिया गया था, मगर आज 50,000 रुपए के मचलकों के एवज उनकी उबूरी जमानत कबूल कर ली गई। इलेक्शन में धांधली को लेकर विफाक और सूबा खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने हैं और वजीर आला अली अमीन गंडापुर जो कल वजीर आजम से मिले और मुतालिबात मान लिए जाने की बात कर रहे थे, आज वो उन्हीं वजीर आजम को तस्लीम करने की बजाय फॉर्म 47 वाले वजीर आजम कहते नजर। 547 के हवाले से वजीर आजम से बात हुई कोई? यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसमें क्या बात है। बाकी ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया। मैंडेट इस वक्त मुल्क को मुआशी चैलेंजेस दरपेश है। IMF की सख्त तरीन शराइत हैं, सरमायाकारी के चैलेंजेस हैं और इदारों की प्राइवेटाइजेशन का कड़वा फैसला भी किया जाना बाकी है, जबकि दहशतगर्दी की लहर भी एक मरतबा फिर सर उठा रही है। तो ऐसे में अगर विफाक और सूबों के माबैन इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते हैं और मामलात गिरफ्तारियों और एहतजाजी तहरीक और मार्च करने तक जाते हैं तो मुल्क में इस्तेहकाम कैसे आएगा? मौजूदा सियासी सूरत हाल में सूबाई और विफाकी हुकूमतों को एक पेज पर कैसे लाया जा सकता है? हमने प्रोग्राम में दावत दी है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर राना सनाउल्लाह साहब को। सर बहुत शुक्रिया, आपने राना साहब वक्त निकाला। मुझे बताएं राना साहब, ये जो दावे किए जा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट अभी तश्कील पा चुकी है ये शायद कुछ ही दिनों की या कुछ ही महीनों की गवर्नमेंट है, स्पेशली जब इमरान खान साहब का भी बयान सामने आया है कि ये 5-7 महीने की हुकूमत है। देखें, ये दावे करने वाले जो लोग हैं, क्या वो अपने दावों के अलावा भी कोई हल इस मुल्क की इस सूरत हाल का पेश कर रहे हैं? क्या अगर ये हुकूमत जो है वो 5 या 6 माह रहेगी तो क्या उसके बाद फिर उनके पास मतलूबा नंबर है कि वो हुकूमत बना सकेंगे? क्या अगर ये हुकूमत जो है वो एक ऐसी मुस्तहकम पोजीशन जिससे ये मुल्क जो है वो अपनी इस मुआशी अबतरी की तरफ जाती हुई पोजीशन को रोक सके, जो है वो अगर उसकी जो है वो पोजीशन नहीं रखती तो क्या उनके पास कोई पोजीशन ऐसी है? यानी ये तो ऐसा ही है कि ना कोई खुद करे और ना किसी को करने दे। और PTI का जो रवैया है ये तकरीबन जो है वो 2014 से 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में मुल्क जो है वो जिस सूरत हाल के ऊपर आन पहुंचा है वो सभी के सामने और सभी को अब समझ भी आ रही है। अब कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक कह रहा है कि पोजीशन जो है वो बुरी है और एक कह रहा है कि नहीं जी पोजीशन बेहतर है। अब सभी को ही पोजीशन का इदराक है, एहसास है। तो इसमें भी अगर इस किस्म के दावे और इस किस्म के अगर रवैये रखे जाएंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि कौम को और ख़ास तौर पे मीडिया और मीडिया से मुंसलिक लोग जो राय आमा जो है वो बनाते हैं और लोगों को आगाह करते हैं, उन्हें इस बात के ऊपर जो है वो आगाही देनी चाहिए कि इन हालात की खराबी की वजह कौन बन रहा है और कौन बनेगा, क्योंकि इस तरह से हालात का बेहतर होना जो है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि काफ़ी मुश्किल है। सही है, मुश्किल फैसले भी किए जा रहे हैं, लेकिन राना साहब एक अनसर्टेनिटी अभी भी है। आपके नज़दीक क्या हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? देखें, ये इल्म नजूम तो खैर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरे करने चाहिए। जो इस मुल्क का आइन कहता है, इस मुल्क का कानून कहता है, उसके मुताबिक जो है वो मामला चलने चाहिए। पार्लियामेंट जो है वो वजूद में आ चुकी है,
اس پارلیمنٹ کے وجود کو سبھی نے تسلیم کر لیا ہے. جو لوگ 5 ماہ میں یا 6 ماہ میں حکومت ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے. انہوں نے بھی پارلیمنٹ کو ایکسپٹ کیا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو یہ تو سبھی سمجھتے رہے ہیں. 2018 میں ہم سمجھتے تھے, 2013 میں وہ سمجھتے تھے, 2007 میں جو ہے وہ اس وقت بھی ہم بھی سمجھتے تھے, کچھ اور بھی سمجھتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو یہ تو ہر الیکشن کا معاملہ ہے, یہ کوئی پہلی بار بات دیکھنے کو تو نہیں آئی. تو اس کے لیے ایک پروسیجر ہے, آئین ہے, قانون ہے, الیکشن کمیشن ہے, الیکشن ٹریبیونلز ہیں, ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹ ہے. تو وہاں پہ اپنا جو ہے وہ حق اس کو ایکسرسائز کیا جانا چاہیے, کوئی نہیں روکتا ان کو. چلیں, حکومت کے تو 5 سال پہ آپ نے کہا کہ ہونی چاہیے, تو ظاہر ہے کہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ جو بھی مینڈیٹ لے کر آئے وہ وہاں 5 سال کے لیے بیٹھے. وزیر اعظم بھی 5 سال پورے کریں گے؟ یہ اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ موجود رہتی ہے اور کولیشن جس کولیشن نے گورنمنٹ بنائی ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ قائم رہتی ہے تو بالکل پرائم منسٹر جو ہے وہ شور نہیں لگ رہے, آپ شور نہیں لگ رہے حکومت کے حوالے سے, پیپلز پارٹی کو لے کے تحفظات ہیں. نہیں دیکھیں, تحفظات تو خیر کسی حوالے سے بھی جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ جو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ درست ہے. باقی میں کوئی اس قسم کا کوئی دعویٰ یا کوئی اس قسم کا جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں کہوں کہ جی یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا. سبھی کچھ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. پارلیمنٹ جو ہے وہ 5 سال اپنی مدت پوری بھی کر سکتی ہے, وسط مدتی انتخابات بھی ہو سکتے ہیں, وزیر اعظم بھی جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر سکتے ہیں. لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کا عرصہ 5 سال ہے اور حکومت جو ہے وہ 5 سال تک قائم رہے گی, اس کے بعد پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے. ٹھیک, لیکن انتخابات کا آپ نے ذکر کیا, تو یہ کیسے ممکن, رانا صاحب کیسے ہے ممکن سے کیا مراد؟ سر کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مدت نہیں پوری کرتی ہے, تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو فیصل واڈا صاحب بھی کر رہے ہیں کہ 2-2.5 سال کی رہتی, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان قریب 2-2.5 سال کے بعد کوئی ایک چینج آئے گا اور پھر سے ہم ان ٹرم جو الیکشنز ہیں وہ کال کریں گے اور پھر الیکشن ہوں گے؟ نہیں دیکھیں, 2 سال جو ہیں وہ کافی اہم ہیں. اگر 2 سال جو ہے وہ حکومت قائم رہتی ہے, مستحکم رہتی ہے, تو یہ مشکل 2 حالات اگر گزر جاتے ہیں تو پھر اگلے 3 سال کا کوئی معاملہ نہیں ہے. سال یہ 2 کی ہی بات ہے. تو اگر یہ گزر جاتے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ اگلے 3 سال گزرنا جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہوگا. لیکن بہرحال مڈ ٹرم الیکشن کی بات جو ہے وہ تو چلے, جب مڈ ٹرم آئے گی تو اس وقت کی بات ہے نا. یہ 2 سال جو ہیں یہ تو ہمیں سب کو آپس میں مل کے بیٹھ کے جو ہے وہ ملک کو دیکھیں, ملک لیکن صاحب آپ لوگوں کی گورنمنٹ آنے سے پہلے ہی آپ کے اس سے تو نکالنا چاہیے نا. جی بالکل نکالنا چاہیے, لیکن آپ لوگوں کے لوگ ہی بڑے انشور تھے اس بارے میں, بڑے انسرٹن تھے. محمد زبیر صاحب کا جو ریسنٹ بیان ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں یہ مانگے تانگے کی گورنمنٹ ہے, یہ زبردستی دی گئی ہے. واقعی آپ لوگوں کو زبردستی گورنمنٹ دی گئی تھی؟ نہیں, یہ بالکل غلط ہے, اور اس بارے میں پارٹی لیڈرشپ نے باقاعدہ خود فیصلہ کیا. اچھا, میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا, اور انہوں نے اپنی جو پہلے جو فیصلہ پارٹی نے کیا ہوا تھا اس کو انہوں نے واپس لے کے میاں شہباز شریف صاحب کو نامزد کیا. زبردستی حکومت کوئی کسی کو کیسے دے سکتا ہے؟ کوئی زبردستی والی بات نہیں ہے. ہاں, پارٹی میں ایک رائے ضرور موجود تھی کہ وفاق میں حکومت نہ لی جائے اور پنجاب میں جو ہے وہ حکومت بنائی جائے جہاں پہ ہمیں اکثریت حاصل ہے. مرکز میں ہم جو ہے وہ میجورٹی پارٹی نہیں ہے, تو کولیشن بنانے سے پہلے جو ہے وہ جو میجورٹی پارٹی ہے یا جس کا نمبر زیادہ ہے انہیں موقع دیا جائے کہ وہ حکومت بنائے. تو اس کے اوپر باقاعدہ پھر پارٹی کی طرف سے پارٹی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب نے, آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ کا نمبر زیادہ ہے, آپ گورنمنٹ بنائیں. تو انہوں نے گورنمنٹ بنانے سے انکار کر دیا. انکار سے مراد کہ جب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی, تو پھر 90 کے نمبر سے تو گورنمنٹ نہیں بنتی.
اگر وہ پیپلز پارٹی سے بات کر لیتے، پیپلز پارٹی نے بھی اشارتاً یہ کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں، پیپلز پارٹی بات والے تو کرنے کو کوشش کر تیار رہے تھے، ہیں۔ زرداری صاحب تو بڑے انٹرسٹڈ بھی تھے کہ وہ پی ٹی آئی بیگ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے گورنمنٹ بنا لیں۔ تو پھر اس میں بات تو نہ ہوئی، جب وہ نہیں بنا سکے تو پھر سیکنڈ نمبر تو ہمارا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر رانا صاحب جب پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں کا ساتھ دینے کی ٹھان لی تو پھر کابینہ شیئرنگ پر کیوں پیچھے ہٹ گئی؟ کیونکہ ایسا گراف بنایا گیا ہے کہ جو بھی آپ نے جیسے کہ بتایا کہ 2 سال بڑے کرٹیکل ہیں، سارا ملبہ تو آپ لوگوں پہ آئے گا۔ نہیں، ملبہ تو جس پارٹی کا وزیر اعظم ہو اسی پہ آتا ہے۔ آگے 16 ماہ کی جو گورنمنٹ ہے اس میں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ بیٹھی تھی کیبنٹ میں، بلکہ ان کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود تھے کیبنٹ میں، تو اس کے باوجود آپ کے سامنے ملبہ تو سارا ہمارے اوپر ہی پڑا ہے۔ تو ملبہ تو وزیر اعظم پہ پڑنا ہے کیونکہ ہی از دی کیپٹن آف دی ٹیم۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے یہ پوزیشنز نہیں لی تو یہ ہمارے لیے آسان ہے، گورنمنٹ کے لیے اس میں آسانی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ چلائی جا سکے۔ باقی وہ ہر چیز میں تعاون کی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، وہ تعاون کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن رانا صاحب مجھے بتائیں کہ لاسٹ جب میں اپنے پریویس چینل پہ تھی، آپ کے ساتھ انٹرویو کیا تو آپ نے جیسے بتایا ویسے ہی ہوا۔ آپ نے کہا نواز شریف واپس آئیں گے، نواز شریف واپس آئے، ان کا ریڈ کارپٹ استقبال ہوا۔ آپ نے کہا کہ ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی، نااہلی بھی ختم ہو گئی، وہ الیکشن بھی لڑے، وہ پارلیمنٹ میں بھی پہنچے، انہوں نے حلف برداری کی تقریب میں حصہ بھی لیا۔ لیکن ایک چیز جو نہیں ہو سکی وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے۔ جب آپ لوگوں کی کولیشن گورنمنٹ ہی بننی تھی تو بجائے شہباز شریف کے نواز شریف صاحب نے یہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا؟ سمپل میجورٹی نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ تھی؟ نہیں، صرف وجہ سمپل میجورٹی تھی۔ میاں نواز شریف ذہنی طور پہ اس بات کے اوپر پوری طرح سے متفق تھے، یا ان کی ایک سوچ تھی کہ ملک کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کم از کم سمپل میجورٹی سے ملنی چاہیے، اور عوام یہ فیصلہ کریں، عوام ہمیں مینڈیٹ دیں اور پی ایم ایل این کو جو ہے وہ میجورٹی دیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی ملک کو جو ہے وہ اس دلدل سے، اس معاشی بحران سے نکالیں گے۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے اس مقصد کے لیے جو ہے وہ وزیر اعظم بننا جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا تھا، اور ان کے پاس ایک ایکسپیرینس ہے، ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ فیصلہ تو عوام نے کرنا تھا نا، پارٹی نے فیصلہ تو کر دیا اور پارٹی نے اپنا موقف عوام کے سامنے رکھ دیا، لیکن عوام نے جو فیصلہ کیا وہ انہوں نے سمپل میجورٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کو نہیں دی۔ نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو مینڈیٹ آپ لوگوں کو ملا ہے وہ کٹ ٹو سائز تھا؟ کیونکہ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مینڈیٹ ہمارا بنتا تھا وہ ہمیں کاٹ کے دیا گیا۔ نہیں، میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ الیکشن جو ہے وہ میرے مطابق، میں اپنے حلقے، اپنے ضلع اور جہاں تک میری پہنچ ہے، الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی کسی نے کسی کو کٹ ٹو سائز نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی کسی قسم کی وہ جسے کہتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری دھاندلی نہیں ہوئی ہے 2018 کی طرح؟ وہ اگر کسی نے مقامی طور پہ اگر کسی نے کی ہے تو وہ انفرادی طور پہ ذمہ دار ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی یعنی اس طرح کا کوئی پروگرام بناؤ کہ جی کس کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے اور کس کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ایسی کوئی ایویڈنس جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ جا سکتا ہے، الیکشن ٹریبیونل میں جا سکتا ہے، عدالت میں جا سکتا ہے۔ صحیح ہے، لیکن رانا صاحب آپ کے ہی مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر صاحب یہ ببانگ دوحل کہتے ہیں کہ وہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے کہنے پر جو ہے وہ مقتدر حلقوں کے ریپرزنٹیٹیوز یعنی باجوہ صاحب جن کی میں بات کر رہی ہوں ان سے ملتے رہے ہیں، تو یہ تاثر انہوں نے دیا کہ شاید کوئی ڈیل ہوئی یا کچھ اس طرح کا ہوا، ملاقاتیں ہوئی اور پھر اس کا ملبہ بھی ان پہ ڈالا گیا۔ کوئی واقعتاً ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا ہے؟ نہیں، دیکھیں وہ تو ملے تھے باجوہ صاحب سے، تو باجوہ صاحب سے تو کوئی ڈیل نہیں ہوئی، نہ کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ جو ہے وہ
کوئی بہتر ہوا، بلکہ باجوہ صاحب جب تک رہے ہیں تو ہمارے معاملات تو جو ہے وہ ڈسٹرب ہی رہے ہیں، تو وہ پتہ نہیں پھر کس ڈیل کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر سر اگر باجوہ صاحب کے ساتھ معاملہ باجوہ صاحب کے ساتھ خراب تھے تو پھر ایکسٹینشن والے معاملے پہ جب حلف بھی لیا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے، پھر ووٹ کیوں دیا گیا؟ پھر باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن میں حصہ کیوں ڈالا گیا؟ دیکھیں اس وقت اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں تھا۔ اچھا، بعض فیصلے جو ہیں وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، ٹھیک، چلے میں اور جی جی وہ تقاضے جو ہیں وہ بسا اوقات جو ہے وہ ریاستی مفادات کے تابع ہوتے ہیں، وہ آپ نے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ درست فیصلہ تھا۔ اچھا، اس وقت درست فیصلہ تھا، آج آپ ریگریٹ کرتے ہیں اس فیصلے پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب اس وقت کے جو تقاضے تھے اس کے مطابق اس فیصلے کو ہی درست سمجھا گیا، تو پھر اس کے بعد ریگریٹ کرنے کا تو میرا نہیں خیال پہ کوئی جواز بنتا ہے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، ایک بریک لیتے، بریک سے ناظرین جب واپس آئیں گے تو یہیں سے جو ڈسکشن ہے اسے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے فرمایا بریک پہ جانے سے پہلے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا جو فیصلہ تھا اس وقت کی روح کے مطابق وہ بالکل درست فیصلہ تھا، لیکن ہم نے پھر اس کے بعد دیکھا کہ ایک جو نعرہ آپ لوگوں کی طرف سے آتا رہا وہ آتا رہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، بلکہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اس 5 کے ٹولے میں باجوہ صاحب کا بھی نام موجود تھا جہاں جنرل فیض کا نام موجود تھا، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بہت پیچھے چلی گئی ہے ایز اے پارٹی نون لیگ۔ کیا آپ ابھی بھی اپنی اس بات پہ قائم ہیں؟ نہیں، دیکھیں اس وقت یعنی بات تو وہی 2018 کے حوالے سے ہو رہی تھی نا، کہ 2018 کے الیکشن میں جو ہے وہ آر ٹی ایس بٹھا کے اور دوسرے بہت سارے معاملات ہیں، اس سے پہلے میاں نواز شریف کو جو ہے وہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ جس میں جوڈیشری بھی شامل تھی سزا دی گئی، اور انہیں جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا گیا، پھر ان کو پارٹی پریزیڈنٹ ان سے جو ہے وہ چھینی گئی، اور اس طرح سے جو اقدامات ہوئے تو وہ تو بالکل پی ایم ایل این کے ساتھ زیادتی تھی، اور آج تو ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، آج تو سارے تسلیم کرتے ہیں، آج تو سبھی ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ واقعی پی ایم ایل این کے ساتھ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ بڑی زیادتی کی تھی، اور اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ججز تھے وہ لوگ بھی پیش تھے، شامل تھے۔ تو پھر ایسے میں خواجہ آصف صاحب کا جو ریسنٹ والا بیان ہے کہ جو جنہوں نے اس سسٹم کو خراب کیا تھا 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کرائی تھی اور آپ لوگوں کی حکومت کو گھر بھیجا تھا، بلکہ آپ کے وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا تھا اور زیادتیاں کی تھی، ان کو پارلیمنٹ بلانا چاہیے، اس پہ آپ لوگوں کے ہی پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو وفاقی وزیر قانون طاہر صاحب وہ کہتے ہیں جی ایسا ممکن نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کا بیان بالکل درست ہے کہ ان کو اب کٹہرے میں لانا چاہیے؟ دونوں کے بیان درست ہیں۔ اچھا، کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ خواجہ صاحب نے جس بنیاد پہ کہا تو پارلیمنٹ جو ہے وہ اس بات کا اختیار رکھتی ہے، کانسٹیٹیوشن انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی بھی موجودہ یا سابق کسی بھی ادارے سے تعلق ہو، کسی ایسی اتھارٹی کو جس نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جو قومی مفاد میں تھا لیکن اس کا نقصان ہوا، تو وہ بلا کے اس سے بات کر سکتی ہے، اور جو ہمارے حالات ہیں جیسے میں نے کہا کہ کچھ فیصلے جو ہیں ان کے اوپر عصر حاضر کے تقاضے جو ہیں وہ بھی ان کا بھی ایک اپنا جبر اور ایک ان کا اپنا اثر ہوتا ہے، تو جو وزیر لا منسٹر نے جو بات کی ہے وہ بھی درست ہے کہ شاید یہ ابھی ممکن نہیں ہے۔ تو عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں وہ آج بھی وہی ہیں جو خواجہ آصف صاحب بتاتے تھے کہ ہمیں آرمی میس میں لے جا کے فیصلے کرائے جاتے تھے، ہم سے بل پاس کرانے کی بات کی جاتی تھی، یہ وہی عناصر ہے؟
آج بھی؟ دیکھیں آج تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کسی لیجسلیشن کے لیے جو ہے وہ کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہو. اس وقت تو فیٹف کے قانون کے لیے ڈالا گیا تھا نا. ہاں اس وقت، لیکن اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس وقت وہ جو قانون تھا فیٹف کی جو ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ یہ لیجسلیشن کریں، اگر نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ گرے ایریا سے بلیک کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جائے گا، اور اگر آپ کریں گے تو آپ گرے سے وائٹ میں آ جائیں گے. وائٹ میں آنا جو ہے وہ پاکستان کے قومی ریاستی مفاد میں تھا. تو اگر کوئی کوشش کر رہا تھا کہ یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو کہ آپس میں بات کرنے کے روادار نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے ملنے کے روادار نہیں ہے، تو اگر ان کو کوئی کوشش کر رہا تھا کہ کٹھے بٹھا دیا جائے اور یہ قومی مفاد میں ہونے والی لیجسلیشن ہو جائے، تو اس میں آپ مجھے بتائیں برائی کیا ہے؟ ٹھیک، تو یعنی ایف اے ٹی ایف کے قانون میں جو تبدیلی تھی رانا صاحب، وہ پارلیمنٹ نے نہیں بلکہ کہیں اور کے کسی اور کے زور سے کرائی گئی تھی، انہوں نے کرائی تھی؟ نہیں، انہوں نے میٹنگ ارینج کی تھی جو اسپیکر صاحب کے گھر پہ ہوئی تھی، میں بھی اس کا حصہ تھا. اچھا. تو وہ میٹنگ تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ طے کریں. صحیح. رانا صاحب ابھی بھی بہت ساری چہ مگوئیاں ہیں، ذرا ریالٹیز بھی ہیں کچھ، ہمیں دہشت گردی کا بھی سامنا ہے، آئی ایم ایف کا بوجھ ہم مزید اٹھانے جا رہے ہیں، اگلے 3 سال کے پروگرام کی بھی تیاری پکڑی ہوئی ہم نے. ایسے میں اگر اب ایکسٹینشن کا معاملہ آ گیا آرمی چیف کی، تو نون لیگ ایکسٹینشن پر حامی بھرے گی؟ نون لیگ جو ہے اس میں میں یہ ابھی جو ہے وہ بہت قبل از وقت یہ بات ہوگی، اور اس بحث کا اتنا پہلے اتنا قبل از وقت شروع ہونا جو ہے وہ نہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ ہمارے ادارے کے مفاد میں ہے، اور نہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کوئی جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی قبل از وقت یہ بات ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہونے یا نہ ہونے یا دینے یا نہ دینے کی جو بات ہے، یہ آپ اتنا عرصہ پہلے تو آپ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے یا اس کے اوپر کوئی رائے زنی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت کے پتہ نہیں کیا تقاضے ہوں گے یا اس وقت کیا صورتحال ہوگی. نہیں، اس کے مطابق اگر ہمارے فیصلہ کیا جائے. ایئر چیف کو مل سکتی ہے تو یہ سوال ظاہر ہے کہ بائی نیچر ہم کر سکتے ہیں کہ اگر وہاں 1 سال کی ایکسٹینشن مل سکتی ہے تو شاید یہاں پر بھی کوئی لچک نون لیگ کے ذہن میں ہو. مل تو سکتی ہے، دی تو جا سکتی ہے، آئین اس بات کو پرمٹ کرتا ہے، قانون اس بات کو پرمٹ کرتا ہے. لیکن دیں گے یا نہیں دیں گے یہ ہم وقت پہ دیکھیں گے. لیکن ہاں یہ تو اس وقت ہی فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس وقت فیصلہ کریں گے. رانا صاحب نواز شریف صاحب واپس آئے، وہ پارلیمنٹ میں موجود بھی تھے، ہم نے دیکھا کہ حلف برداری کی تقریب ہوئی. اب آخری عشرے میں وہ سعودیہ جا رہے ہیں، یقیناً عبادات کے سلسلے پہ جا رہے ہوں گے، لیکن خبریں یہ بھی ہیں کہ سعودیہ کے بعد وہ لندن بھی جائیں گے. یہ کوئی اس میں صداقت ہے؟ اس میں صداقت ہو سکتی ہے، انہوں نے کسی کے ساتھ شیئر تو نہیں کیا. رمضان المبارک میں آخری عشرہ جو ہے وہ کئی سالوں سے، کافی سالوں سے، بلکہ جب وہ وزیر اعظم بھی تھے تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کوئی امر مانے یا مجبوری نہ ہو تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ آخری عشرہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ گزارے. تو وہ جائیں گے، تو وہاں سے لندن اگر وہ کوئی اپنے دوستوں کو ملنے یا وہاں پہ اپنا کوئی چیک اپ کے لیے اگر جانا چاہیں گے تو وہ جا سکتے ہیں. اچھا، یعنی یہ شارٹ ٹرم پیریڈ ہوگا جانے کا اگر وہ بالکل 100% شارٹ ٹرم. یعنی وہ جو ایک قیاس کیا جا رہا کہ مایوسی ہو گئی، دل برداشتہ ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا، وہ ایسا ایلیمنٹ کوئی ہے نہیں، وہ صرف ایک ریگولر چیک اپ کے لیے یا ریگولر وزٹ کے لیے جائیں گے. نہیں، وہ بڑے بڑے با حوصلہ انسان ہیں، وہ ان چیزوں سے دل برداشتہ نہ ہونے والے ہیں، نہ کبھی ہوئے ہیں. انہوں نے یہ تو چلیں اتنی سی بات ہے نا کہ سمپل میجورٹی میں جو ہے وہ کمی آئی یا وہ نہیں مل سکی،
تو انہوں نے تو بڑے بڑے جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ حالات پیش کیے ہیں، اور الیکشن میں ہار جیت بھی انہوں نے اس سے پہلے کئی دفعہ دیکھی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے مشکل حالات بھی جو ہے وہ بہت جو ہے وہ برے دیکھے ہیں، سخت دیکھے ہیں۔ اب تو خیر حالات ہی کوئی ایسے معاملے نہیں ہیں، ان کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے مرکز میں، ان کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں، ان کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے بلوچستان میں، تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت ان کے کوئی دل برداشتہ ہونے کا سما ہے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، اب مجھے بتائیے گا کہ ڈونلڈ لو کی پیشی کے بعد امریکہ کا جو رد عمل آیا ہے پاکستانی الیکشن کے اوپر کہ آڈٹ ہونا چاہیے، ویسے تو ترجمان وزارت خارجہ نے بھی اس پہ موقف دے دیا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ بہت ہو گیا 2008 کے الیکشنز کے بعد 2013 کے الیکشنز، پھر 18 کے الیکشنز، تو اب واقعی کوئی ایک آدھا آڈٹ ہو ہی جانا چاہیے 24 پہ؟ آڈٹ ہمیں کوئی اس کے اوپر ہم خائف نہیں ہیں، آڈٹ 100 دفعہ ہونا چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ پھر آڈٹ جو ہے نا 2018 کا بھی ہونا چاہیے۔ جو کرنے والی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا ہے، اب آڈٹ کے بعد بھی تو پھر الیکشن ہونا ہے نا کوئی۔ اگر چلیں آڈٹ مثال کے طور پہ آڈٹ جو ہے وہ کہہ دیتا کہ جی الیکشن میں جو ہے وہ یہ فیئر نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر الیکشن ہی ہوگا نا، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ فیئر ہوگا؟ وہ بھائی پہلے بیٹھ کے لیجسلیشن کریں، الیکشن کمیشن کو ریفارم کریں، ایسی لیجسلیشن اور ایسی جو ہے وہ چینجز لے کے آئیں کہ جس سے فری فیئر الیکشن انشور ہو۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ آڈٹ کروانا ہے یا دوبارہ کروانا ہے، تو اس کے اوپر تو پھر کچھ بھی جو ہے وہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ اتنی واس لیول پہ لیکن قانون پہلی شرط یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں۔ نہیں، اب تو رانا صاحب وہ بیٹھ گئے نا پارلیمنٹ میں، شاید انہوں نے بھی سبق سیکھ لیا کہ اب پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے، تو ایسے میں آپ جو پارلیمنٹ میں بچی کچی پی ٹی آئی کے نام والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں گے؟ انہوں نے یہ سبق تو سیکھ لیا کہ آئندہ وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، حکومت بھی نہیں توڑیں گے، اسمبلی سے جو ہے وہ راہ فرار بھاگیں گے بھی نہیں۔ یہ سبق انہوں نے سیکھ لیا کیونکہ یہ کام انہوں نے کیے ہیں اور اس کے بعد ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، نقصان اٹھایا ہے، لیکن وہ بیٹھ کے بات نہیں کریں کیونکہ اس کے اوپر ابھی انہیں سبق جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ اچھا، یہ جب سبق کو بھی سیکھ جائیں گے تو پھر بیٹھ کے بات کریں گے، فی الحال ان کے بیٹھ کے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اچھا، ان کے بیٹھ کے بات کرنے کا ارادہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے بیٹھ کے بات کرنے کا ارادہ ہے؟ جی ہم تو ہمیشہ ہم تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ، جی ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ ہم نے تو 2018 میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمارے ساتھ الیکشن ہمارے سے چرایا گیا، وزیر اعظم خود بن گئے، نہ کمیشن بنانے کو تیار، نہ آڈٹ کرانے کو تیار، نہ انکوائری کرانے کو تیار۔ اس کے باوجود ہم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا تھا کہ جی آپ آئیں، بیٹھیں، چارٹر آف اکانومی کریں، ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے آگے سے گالیاں دینی شروع کر کہ میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں، میں نے تو آپ کو جیلوں میں بھیجنا ہے، اور پھر انہوں نے ہمیں بھیجا جیلوں میں، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، یہیں سے ہم گفتگو کو کنٹینیو رکھتے ہیں، بڑے امپورٹنٹ کوسچنز اور بھی ہیں، لیکن ایک بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ رانا صاحب مجھے بتائیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے، یا ان کو کیا ہوا ہے؟ میں ایسے پوچھ لیتی ہوں سوال۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف ہے کہ کے پی کے میں بہت دھاندلی ہوئی ہے، ان کی سیٹیں چھینی گئی ہیں، اور اس دھاندلی میں پی ٹی آئی کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، اور انہوں نے وہاں پہ بدماشی کی ہے، زور زبردستی کی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ان کی سیٹیں چھینی ہیں۔ اچھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کے پی کے میں جو ہے وہ جو دھاندلی نہیں، ہوئی ہے، لیکن اگر غصہ وہاں پر ہے، وہاں پہ چھینی گئی، تو ناراضگی تو آپ لوگوں کے ساتھ شو کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ ناراضگی وہ اس لیے شو کر رہے ہیں کہ آپ گورنمنٹ میں چلے گئے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ آپ نے ہمارا حال نہیں پوچھا، ہمیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ نے ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری دادرسی کی۔ آپ کے بڑے درینہ ساتھی ہیں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو لیڈ کرتے رہے ہیں اس وقت مارچ کو، تو آپ کو تو پوچھنا چاہیے ان کو۔
جی بالکل ہمیں پوچھنا چاہیے تھا، اور یہ ہم سے تھوڑی کوتاہی ہوئی ہے کہ جب ہم گورنمنٹ فارمیشن میں گئے ہیں تو ان کو ہم نے آن بورڈ نہیں لیا۔ اس کا انہوں نے جب ہم گئے تھے ایک وفد کی صورت میں، تو انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا گلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمیں شروع میں آپ نے ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا۔ تو یہ ان کی ناراضگی جو ہے وہ جائز ہے۔ تو ابھی آپ لوگ پوچھیں گے ان سے، بات چیت چل رہی ہے کوئی؟ جی پوچھ رہے ہیں، بالکل مسلسل۔ ایک دفعہ غلطی ہو گئی، اب دوبارہ ہم سے مسلسل رابطے میں۔ اچھا مسلسل آپ تو مجھے بتائیں کہ مسئلہ ہوا کیا تھا؟ صدارت نہ ملنے پہ ناراض ہو گئے کہ آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی والوں کو یہ تھما دی؟ نہیں، اس میں ہوا یہ کہ جو گورنمنٹ فارمیشن کے لیے ڈائلاگ ہم نے شروع کیے ایم کیو ایم سے اور پیپلز پارٹی سے، ان میں اس وقت جو ہے وہ انہیں آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ یہ تھوڑا جو ہے نا اس وقت ایک جو ہے وہ کوتاہی ہوئی ہے، اور اسی کا ان کو گلہ ہے۔ اسی لیے اسی بات پہ اعتماد میں لینے کے لیے میاں نواز شریف صاحب خود مولانا کے پاس چل کے گئے تھے، اور ان کی پھر علیحدہ بھی 1 to 1 ملاقات ہوئی تھی، اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی کافی حد تک جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی تھی۔ لیکن وہ تو آپ لوگوں کو مشورے دے رہے تھے کہ گورنمنٹ نہ لیں، چھوڑ کے اپوزیشن بینچوں میں آ جائیں۔ میں نواز شریف صاحب کو کہہ رہا ہوں جی بالکل، ان کا خیال یہی تھا کہ ہمیں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ وفاق میں حکومت نہیں لینی چاہیے۔ اچھا تو ابھی چونکہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ حکومتی بینچز کا حصہ بھی نہیں ہے، ابھی آپ لوگوں کی بات چیت بھی ان دا مڈل ہے، تو عید کے بعد وہ بائی دا وے اعلان کر چکے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلیں گے، تو اس سے پہلے کوئی آپ لوگ پیار محبت سے سلجھا لیں گے چیز؟ جی بالکل، یہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں گے، انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے۔ کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ریکویسٹ کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو یہ مجھے بتائیں، چلے کے پی کا آپ نے ذکر کیا، پھر آپ نے مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی کا ذکر کیا کہ کے پی کے میں بڑی دھاندلی ہوئی ہے، یہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں علی امین گڈا پور صاحب، رانا صاحب، یہ ان کو کیا ہوا ہے؟ یہ آتے بھی ہیں، تصویر بھی کھنچواتے ہیں، پھر فارم 47 والے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں۔ یہ فضول آدمی ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ اپنا ایک عام جو ہے وہ یو سی یونین کونسل کی جو ہے وہ چیئرمین شپ کے قابل بھی نہیں ہے بندہ، یہ اتنی قابلیت بھی نہیں ہے اس میں۔ لیکن اب تو وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ ہاں، یہ عمران خان نے بدلہ لیا ہے پاکستان سے، اچھا، کے پی کے سے۔ ہاں یہ بالکل، اس نے دانستہ طور پہ، اس کی سوچ ہی یہ ہے، اس نے دانستہ طور پہ جو ہے وہ پاکستان سے اور کے پی کے سے بدلہ لیا ہے، اس کو وزیر اعلیٰ نامزد کر کے۔ نہیں، انہوں نے عوام سے بدلہ لیا کہ کہیں اور بدلہ لیا؟ نہیں، بدلہ تو انہوں نے پوری قوم سے لیا ہے، اور انہوں نے ایک ایسے بندے کو وہاں پہ بنا دیا ہے کہ وہ صوبہ جو ہے وہ بالکل ڈسٹرب رہے گا۔ آپ دیکھیں نا، اس نے وہاں پہ کل کے پرسوں کیا بات کی اس نے کہ جی آپ سے اگر کوئی رشوت مانگے تو آپ اس کو اینٹ ماریں اس کے سر میں۔ تو اب ایک آدمی جو ہے وہ ویسے ہی کسی وجہ سے کسی افسر سے ناراض ہو اور اس کے سر میں اینٹ مار کے اس کا سر پھوڑ دے اور کہے کہ جناب اس نے مجھ سے رشوت مانگی تھی، تو اور اس نے کہا کہ جو ہے وہ اگر کوئی پوچھے تو میرا نام لے دیں آپ۔ اب آپ یہاں سے آپ یہ سمجھیں کہ اس آدمی کا کیا لیول ہے سوچ کا، ٹھیک ہے، اس کا کیا لیول ہوگا جس نے اس کو چیف منسٹر جو ہے وہ صوبے کا نامزد کر دیا ہے۔ تو لیکن ان کی گرفتاری کی بھی باتیں ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے ابھی تو اپنی کرا لی ہے ضمانت قبل از گرفتاری، کوئی گرفتاری کے چانسز ہیں، نظر آ رہے ہیں آپ کو ان کی؟ کیونکہ وہ نامزد تو ہیں۔ دیکھیں وہ اس کیس میں اگر ضمانت خارج ہوئی تو وہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو وہ کل کو کہیں گے کہ یہ تو آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی، آپ لوگوں کی گورنمنٹ میں ریونج کی سیاست کی گئی۔ نہیں، یہ گورنمنٹ نے تو گرفتاری میں نہیں کرنی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹس نہیں ہوتی گرفتاریوں کے پیچھے، رانا صاحب؟ نہیں، وہ ضمانت تو عدالت میں ہے نا، عدالت اگر ضمانت کینسل کرے گی تو گرفتاری ہوگی نا، ویسے تو نہیں ہو سکتی۔ تو وہ تو آپ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دم ہے تو مجھے گرفتار کر کے دکھائیں، میں بھی اپنی پولیس استعمال کروں گا۔ میں نے تو پہلے کہا کہ اس آدمی کا جو کیلیبر ہے، جو اس کی سوچ ہے، اس کا جو لیول ہے، وہ یہی ایسی باتیں کرے گا۔ تو پرابلم نہیں ہو جائے گی کہ کے پی کے کی بھی پوری مشینری اگینسٹ وفاق کھڑی ہوگی، وفاق کی بھی کھڑی ہوگی، تو کیوس ہو جائے گا؟ دیکھیں، پرابلم تو جب تک بانی پی ٹی آئی ہیں
اس وقت تک پرابلم تو نہیں ختم ہو سکتی. تو بانی پی ٹی آئی تو رانا صاحب اپنا سیاست میں ہے، نہ منظر عام پر ہے، نہ ان کی تصویر آتی ہے. نہیں ہی از دیئر اور ان کا وجود جو ہے وہ ان کا وجود ہی پرابلم ہے. تو آپ کے نزدیک ان کا وجود ختم نہیں ہو؟ کیونکہ آپ نے میرے کلیگ کو انٹرویو میں کہا تھا یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو نہیں رہے سیاست میں اور آپ ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وجود ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور پھر میں بائی دا وے ایک اور بھی سوال ساتھ کر لیتی ہوں کہ امریکہ نے ڈونلڈ لو کو کہا ہے، ہدایت دی ہے کہ آپ ان سے جا کے جو ملاقات کریں، ان کا حال احوال پوچھیں جیل میں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو بات ڈونلڈ لو نے کی ہے اس نے بات بڑی کلیئرٹی سے کی ہے اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اس آدمی نے یہ جھوٹ بولا ہے. انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ نہ تو کوئی سازش تھی، نہ ہی کوئی ایسی بات جو ہے وہ جو دوسرے میٹنگ میں موجود تھے اسد میرزا نہ انہوں نے کی. تو انہوں نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے پورے موقف کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ گرایا ہے. تو پھر ایسے میں کوئی اگر امریکہ کی طرف سے سافٹ کارنر آتا ہے تو کوئی ڈیل کے چانسز ہیں عمران خان صاحب کے؟ کیونکہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بائی الیکشنز لڑیں گے. نہیں، امریکہ کا کیا اس میں جو ہے وہ عمل دخل ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں انہوں نے جتنی باتیں بھی کی ہیں یا اس سے پہلے جو گورنمنٹ کے ترجمان ہیں ان کی ایک ہی بات سے آپ 2 معنی نہیں 4 معنی نکال سکتے. اگر 4 مختلف فریق ہوں تو ایک ایسی سٹیٹمنٹ کہ جس کو چاروں ہی سمجھیں کہ وہ ہمارے حق میں ہے اور چاروں کے لیے جو ہے وہ ان کے مخالف بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اینگل جو ہے وہ موجود ہو. تو یہ ڈپلومیٹک لینگویج یہ ایسے ہی ہوتی. تو انہوں نے بڑا ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ بات کی ہے الیکشن کے حوالے سے بھی اور ادروائز بھی. ہاں، جو الزام ان کے اوپر تھا اس کے اوپر انہوں نے بڑا کلیئرٹی سے سٹانس لیا ہے کہ یہ بات کہ ہم نے کوئی حکومت گرانے کی بات کی یا کوئی ایسا معاملہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ جھوٹ ہے. لیکن انہوں نے تو اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کیا نا. عمران خان صاحب تو یہ بھی کہہ رہے تھے بعد میں کہ سازش جو ہے وہ ملک کے اندر سے ہوئی ہے. اس میں انہوں نے محسن نقوی کا بھی نام لے لیا جو کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے نگران. پھر انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا بھی نام لے لیا. پھر انہوں نے لندن پلان میں آپ لوگوں کا بھی ذکر کر دیا کہ نواز شریف کی ماں پر ہوا ہے. دیکھیں نا، اب اس کا تو حال یہی ہے نا، ایک جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے نا اس کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا اور اس کی بات میں کوئی جو ہے وہ استقامت بھی نہیں ہوتی. اب کہاں امریکہ اور کہاں آ گیا پھر محسن نقوی اور کہاں جو ہے وہ پہلے باجوہ صاحب. ایسے نہ کہیں رانا صاحب، محسن نقوی صاحب کے پاس بڑے وہ شبھ کامنائیں ہیں، بڑی پارٹیز کی شبھ کامنائیں ہیں. نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کہاں ایک ورلڈ پاور جو ہے امریکہ اس کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے میرے خلاف سازش کی ہے اور کہاں پہ آگے بات جو ہے وہ پھر باجوہ صاحب کے آگے پھر باجوہ صاحب سے بھی نیچے جو ہے وہ محسن نقوی جو ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے. اب ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو ہے وہ کیا سازش کر سکتا تھا؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کا؟ ویسے ابھی تو وہ خیر نہیں ہے باہر، مستقبل دیکھ رہے ہیں ان کا باہر آنے کا؟ جی میرا نہیں خیال. کتنی دیر تک رانا صاحب؟ اگر میں آپ سے ایسٹیمیٹ پوچھوں، میں آپ سے صرف آپ کی رائے پوچھ رہی ہوں، یہ اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے. ابھی نہیں باہر آئیں گے، سال میں نہیں آئیں گے، اس گورنمنٹ میں باہر نہیں آئیں گے؟ میں کوئی عرصے کا تعین تو نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو 2 سال کم از کم چاہیے پاکستان کو استحکام دینے کے لیے، تو وہ تو عدم استحکام کا دوسرا نام ہے اور عدم استحکام کا جو ہے وہ ایک بنیاد ہے. اس وقت تک تو میرا خیال ہے کہ عدالتوں کو چاہیے، کیونکہ کیسز تو ان کے اوپر ہیں، سزا بھی ہوئی ہے، تو عدالتوں کو چاہیے کہ فیصلے جو ہیں وہ آئین، قانون اور ملکی مفاد میں کریں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے نزدیک وہ 2 سال تک تو باہر آنے والے نہیں ہیں جب تک آپ لوگوں کی حکومت کام نہیں کر لیتی پورے؟ نہیں، میں تو ملک کے مفاد کی بات کر رہا ہوں، باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے. چلے سر، میں کوشچن تھوڑے سے اور رہ گئے. میں چاہوں گی رانا صاحب مجھے بتائیں، چلے وہ تو باہر نہیں آتے، آپ کیوں پارلیمنٹ میں نہیں ہیں؟ بائی الیکشن نہیں لڑ رہے آپ؟
جی میں نے جو ہے وہ پارٹی نے مجھے ٹکٹ سے جو ہے وہ نوازا. میں نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ الیکشن لڑا. مجھے میرے حلقے کے لوگوں نے بڑے اچھے ووٹ دیے. میں 1,06,000 ووٹ لے کے 5 سال ایم این اے رہا. اب میں نے 1,13,000 ووٹ لیے. لیکن میرے مخالف امیدوار کو مجھ سے کوئی 15-16,000 ووٹ 17,000 زیادہ پڑے. تو اس لیے وہ کامیاب ہو گیا اور وہ پارلیمنٹ میں چلا لیکن گیا. رانا صاحب آپ بھی نہیں ہیں, خنم دستگیر صاحب بھی نہیں ہیں, جاوید لطیف بھی نہیں ہے, آپ کے بڑے ہی اچھے وزیر سیاستدان ہیں خواجہ سعد رفیق, وہ بھی نہیں ہے. تو بڑے بڑے نام ہیں جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہے اور بائی الیکشنز بھی نہیں لڑنا چاہ رہے. تو کوئی بات نہیں, اور بڑے بڑے نام جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچے ہوئے ہیں. باقی وہ بڑے نام جو ہیں ویسے رانا صاحب, آن اے ویری لائٹر نوٹ, آپ کو پنجاب میں ایک بڑی اہم وزارت دینے کی بھی بات ہوئی, آپ نے کو سوچا نہیں اس کے بارے میں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ایک پارلیمانی جمہوری نظام میں جو لوگ ہاؤس کا حصہ ہوں انہی کو جو ہے وہ یہ ذمہ داریاں دی جانی چاہیے. غیر منتخب لوگوں کو ان کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے. صحیح, یعنی آپ بائی الیکشنز نہیں لڑ رہے؟ جی نہیں, بائی الیکشن تو میں نہیں لڑ رہا. ٹھیک ہے. تو مجھے رانا صاحب بتائیے گا, محمد اورنگزیب صاحب کو وزارت خزانہ دینے کا فیصلہ درست تھا؟ یہی بنتا تھا؟ جی یہ درست فیصلہ ہے. کوئی ریگریٹ تو نہیں ہے نون لیگ کو کہ اسحاق ڈار صاحب اب کی بات نہیں, ریگریٹ اس لیے نہیں ہے کہ جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں نا اس کے مطابق. سر یہ عصر حاضر آپ نے کس کا نام رکھا ہوا ہے؟ یہ عصر حاضر میں بہت کچھ آ جاتا ہے, بلکہ سبھی کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سبھی کچھ میں بہت کچھ آپ کہہ چکے ہیں کہ بہت کچھ آ جاتا ہے. چلے عصر حاضر کا یہ تقاضا تو ہے کہ ڈار صاحب نہیں ہے, لیکن مجھے یہ بتائے کہ عارف الوی صاحب کے جو کنڈکٹ رہا ہے اوورال آپ لوگوں کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں, کوئی ان پہ آرٹیکل 6 لگانے کا کوئی پارٹی میں چل رہی ہے بات چیت کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے؟ ایسی باتیں تو ہوئی تھی. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہو. اچھا, وہ ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی وہ جو ہے وہ آخر وہ ایک پارٹی نے انہیں الیکٹ کر کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں پہنچایا تھا. تو اس معاملات میں کوئی چھوٹی موٹی جو ہے وہ اگر وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے, لیکن یہ ایسے ہی آرٹیکل 6 کوئی ایسے تو نہیں لگ جاتا. تو کوئی میری نظر میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے اوپر آرٹیکل 6 جو ہے وہ اٹریکٹ ہو سکے. صحیح. سر مجھے رانا صاحب یہ بتائیں, آخری سوال کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے, کہ آپ نے کہا کہ ڈار صاحب کو نہیں بنایا وزیر خارجہ تو یہ عصر حاضر کا آپ تقاضے پورے کر رہے ہیں, تو اللہ ان پہ برکت ڈالے. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹانے کا بڑا کوسچن ہے ایک, وہ بھی وہی کام کر رہے تھے جو محمد اورنگزیب صاحب نے آ کے بھی کرنے ہیں, تو پھر آپ نے ہٹایا کیوں آپ کی پارٹی نے؟ نہیں, اس میں مفتاح اسماعیل صاحب کو جو ہے وہ اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ ڈار صاحب واپس آ گئے تھے, اور ڈار صاحب ہماری پارٹی میں بڑے سینئر تھے. مفتاح صاحب نے ان کے ساتھ اس سے پہلے بھی کام کیا ہوا تھا, اور مفتاح صاحب کو یہ آفر کی گئی تھی کہ وہ ان کے ساتھ کام کریں. میاں صاحب کی چوائس تھی, پارٹی کا فیصلہ تھا, کس کا فیصلہ تھا؟ یہ پارٹی کا فیصلہ تھا. لیکن مفتاح صاحب نے کام کرنے سے جو ہے وہ ساتھ کام کرنے سے انکار کیا, ورنہ ان کو ساتھ کام کرنے کا جو ہے وہ بالکل. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب انوالو تھے, انہوں نے ہٹایا, ان کے کہنے پہ ہوا, وہ چاہتے تھے کہ ڈار صاحب آ جائیں. تو میاں نواز شریف پارٹی کے قائد ہیں, پارٹی کے ساتھ مشاورت کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا, اور ان کا یہ خیال تھا, پارٹی کی یہ سوچ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب بہتر کام کر سکیں گے. اب پارٹی نے جو ہے وہ جو وقتی تقاضے تھے ان کے مطابق سمجھا کہ اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ بہتر کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. رانا صاحب آخری اجازت سے سوال کروں گی, آپ کو ہم کسی بڑی وزارت پہ دیکھ رہے ہیں؟ جی میں نے تو اپنی پارٹی لیڈرشپ کو جو رائے دی ہے, جس کا میں نے ذکر کیا ہے آپ سے بھی پہلے, تو مجھے امید ہے کہ پارٹی میری اس رائے کا احترام کرے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, کل پھر ملاقات کریں گے سیم ٹائم. اللہ حافظ.